पिछले 2 साल से जो है, क्या कारकर्दगी ओवरऑल क्या मुतमईन हैं आप उस मुतमईन तो एज़ सच नहीं हूँ। में तजावुज़ात कंस्ट्रक्शन अलाउ है या बंद है? नहीं, बंद नहीं, बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद। आज भी अगर हम जाएँ मरी में, बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। फाइन्स पे फाइन्स करते रहो या पर्चे काट के अंदर करो इंस्टेड ऑफ कि उनकी एजुकेशन करो, उनको समझाओ। आपको लगता है कि वो पहले गाइड नहीं करते होंगे या पहले जाके वार्निंग नहीं देते होंगे? कभी मरी की तारीख में हमारे घर की कोई खातून उसको उठा के इस तरह से थाने लेके जाए, बेशक जितना बड़ा इश्यू हो जाए। वो गलत है। चाया कि दफ़ा नहीं, नहीं, 144 की नो, 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 खिलाफवर्जी, नो, नो, ये देखिए ना, ये उस पे गलत आपका क्या नहीं, स्टांस नहीं, था? नहीं, आपका उस नहीं, पे कोई बयान नो, नहीं नो, आया आप मुझे ये प्रूव कर दें किसी भी जगह। कि 144 का पर्चा देना राइट था और ये पर्चा फिर सुन तो पर्चा ले, उस पे क्यों नहीं सुन दिया तो गया ले, कि इन्होंने कब्जा सुन किया तो हुआ है ले, उसके सुन ऊपर? तो ले। एक ही दिन पहले न्यू मरी में आप लोगों का जलसा था, रैली थी, तो तब वो दफ़ा 144 नहीं थी। एक दिन बाद लग जाती है दफ़ा 144, एक दिन पहले जब आप लोग जलसा करते हैं तब नहीं लगती। हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है कब लगा। शायद खाकान अब्बासी साहब वो ये कहते हैं कि आज वाले फॉर्म 47 में नहीं जी, जोन-सा मर्ज़ी बता दें, मैं वो बन जाऊँगा। क्या आप समझते हैं कि ये जो अभी सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात हैं, बड़े इलेक्शंस तो बाद में आएंगे, आप लोग इस पोजीशन में हैं कि खड़े हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए इसलिए अहम है कि मेरा अपना हलका है NA 51 मरी और उसमें हम ये देखते आए हैं कि हमेशा से जो सियासी जो एक गहमा गहमी रही है या सियासत जो रही है उसमें हमेशा से गपशप जो है वो चलती रही है या उसके ऊपर हमेशा से जो है वो कन्वर्सेशन टॉक्स जो है वो चलती रही हैं। आज जो शख्सियत मेरे सामने विराजमान है, यंग MNA हैं, पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी का इलेक्शन लड़ा और अपनी पहली दफ़ा जो इलेक्शन लड़ा उसको जीते और इस टाइम रुकने कौमी असम्बली हैं। मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ वो हैं राजा उसामा इशफाक सरवर साहब, मरहूम राजा इशफाक सरवर साहब के फ़र्जंद। उनसे आज बात करेंगे। राजा साहब, पहले बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। सबसे पहली चीज़ कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी शायद आपके कंधों पर है। एक तो कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े और उस हलके पे जो हमेशा से खबरों की ज़ीनत रहा है, जहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मुंतख़ब होते रहे, हमेशा से वो रहे। और फिर उसके बाद आपके अपने वालिद साहब मरहूम राजा इशफाक सरवर साहब, एक ग्रेट पर्सन, एक लेगेसी, उसको किस तरह से कैरी करना कितना मुश्किल है आपके लिए? देखिए जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी इदरीस भी, आपने मेरे इधर दावत दी। बहुत मुश्किल होता है जी। लोगों को लगता है कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और ये सब कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं। इसके पीछे एक पूरी टीम होती है, उसकी मेहनत होती है, अपना आपका वक़्त, टाइम, कभी आप हारते हैं, कभी जीतते हैं, फिर ये मरले तय होते हैं। उसमें बड़ा टाइम लगता है, फिर जाके आप इस मुकाम पे पहुँचना है। मगर मैं अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। मेरी वालदा, मेरी दादी की दुआएँ हैं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह ने हमेशा हमें इज़्ज़त दी, इस घर को इज़्ज़त दी। अल्लाह आगे भी इसी तरह कायम रखे। मुश्किल था मगर अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ मुश्किल फ़ेस करते हैं, रोज़ हँसते हैं, रोज़ परेशान होते हैं, मगर इसी तरह चलता है, ये ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह। वालिद साहब के ही फुटस्टेप को लेके आगे-आगे मतलब चल रहे हैं। इंशाल्लाह, जी कोशिश पूरी कर रहे एक हैं। आपके वालिद साहब की बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मतलब हमेशा मैं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हम उनसे सुनते थे, जो उनके बड़े क्लोज़ थे। वो ये कहते थे कि उसमें और आप में अब थोड़ा-सा वो डिफरेंशिएट ज़रूर करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा इश्यू होता था, मरी में पिछले 2 सालों में बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं जो आपके नज़र में हैं, उस पे भी हम बात करते हैं आगे चल के कि राज़ साहब को अगर हम कुछ भी बात कहते थे, इशफ़ाक सरवर साहब को, तो ऑन कॉल हमारा काम फ़ौरी हो जाता था या कोई भी इश्यू होता था, तो वो वहाँ पे हमारे साथ खड़े होते थे, हमारे साथ मौजूद होते थे। उस पर कुछ लोगों को, मरी के लोग जो हैं, आपके हलके के लोग हैं, उनको शिकायत रहती हैं अक्सर कि वही चीज़ अगर हम उसामा साहब जब आज MNA हैं, अगर हम उनको कहते हैं मोस्टली वो नहीं होते या अगर हम उनको कोई काम कह दें तो मोस्टली कुछ हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी हो जाते, पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो वो जो चीज़ आपके वालिद साहब की हद तक थी, वो उस चीज़ पे आपको वो समझते हैं कि वो चीज़ शायद आप में नहीं है। तो इसको किस तरह से आप देखिए जी, राजू साहब एक एमपी की सीट पे थे। उनके पास 2 तहसीलें थी। फिर अल्लाह पाक ने हमेशा उनको वज़ारत दी। मेरे लिए इश्यू ये है कि मेरे पास 4 तहसीलें हैं जी। मैं 4 तहसीलें कवर कर रहा हूँ और 4 तहसीलों में 4 डिफरेंट टीमें काम कर रही हैं। हर जगह पहुँचना मुश्किल होता है। इंसान हूँ मैं भी। अभी जैसे आपके पास आ रहा था, मैं हाफ एन आवर लेट हो गया। शौक से नहीं हुआ, मजबूरी होती है। बिल्कुल ऐसा। दूसरा आपने कहा जी, ऑन कॉल हर वक़्त रहना,
ہر جگہ پہنچنا، ہر مسئلے کا حل کرنا. ہر مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ادریس بھائی. ہر شاید میری پیسٹی سے باہر ہو. ابھی میری عمر کتنی ہے، پہلا الیکشن ہے. شاید راجہ صاحب جب پہلا الیکشن لڑے انہوں نے بھی بڑی مشکلات دیکھی ہوں. یہ ٹائم کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہیں. جو شاید مجھے 1 سال پہلے جن چیزوں کا علم نہیں تھا، اب ان چیزوں کا علم بھی ہے اور ان کو ہم کیٹر بھی کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، کرتے جائیں گے. اچھا ریاض صاحب، لیٹس ٹاک، ہم مری کی بات کرتے ہیں کہ مری میں پچھلے 2 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا سب سے پہلے تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے. تجاوزات موٹر وے کی بات کریں، جیگا گلی مکمل طور پر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا. پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایک لائن بڑی مشہور ہوتی ہے، آپ کی ایک کہی بات الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن جیتنے کے بعد، جس کا میں خود بھی گواہ ہوں، ساتھ ہوتے تھے، کہ جو بھی بات ہوگی وہ ورکر کی ہوگی. اور پھر ہم نے یہی دیکھا کہ جب یہ ساری چیزیں توڑتے گئے، اس میں لوکل جو ہماری کے ہی تھے ہمارے لوگ، ٹھیک ہے، تب آپ نظر نہیں آئے. اور آپ مطلب موسٹلی ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئے. اور لوگوں کے یہ شکوے شکایات رہے کہ ہماری جو ہے وہ اربوں روپے کی جائیدادوں کو جو ہے وہ مسمار کیا جاتا رہا، کہ ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹس کچھ کہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہے. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس پہ بھی آپ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن لوگوں کی یہ شکایت رہی کہ جب وہ سب ٹوٹتی رہی تب راجہ صاحب وہاں پہ نہیں آئے ہمارے ساتھ، یا کوئی افسوس بھی نہیں کیا. نہیں، یہ غلط ہے. میں ہر موقع پہ موجود تھا، میں اپنے لوگوں سے رابطے میں ہی تھا. مگر آپ ادریس پہ ایک چیز پلیز سمجھیں کہ یہ اگر گاڑی لیگل ہے تو اس کو اسامہ سرور کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا اسامہ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ اس کو لیگلائز کر دے؟ میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیں. ایک اسٹیٹ لینڈ پہ ایک چیز بن گئی ہے، فارسٹ لینڈ پہ ایک چیز بن گئی ہے، نقشہ کچھ اور ہے، بنا آپ نے کچھ اور دیا. اسامہ اس کو کیا کرے؟ اگر آپ اسامہ کو یہ کہیں کہ جی آپ راتوں رات بیٹھ کے نقشہ ٹھیک کرا دیں، جو ہم نے بنایا اس کے مطابق بنا دیں، کیا یہ آپ غلط نہیں ہے؟ اگر راج صاحب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر لیٹ سپوز وہ بلڈنگز جتنی بھی ٹوٹی ہیں وہ اگر انلیگل تھی، تو وہ جو بنی ہیں اس میں جو وہ افسران ٹی ایم اے کے یا بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے یا دیگر جو ڈپارٹمنٹ جن کے ماتحت یہ تمام تر چیزوں کا کنٹرول ہے، کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن جی لیا کہ کیا جی ان یہ افسران کے خلاف؟ یہ آپ بتانے لگا ہوں. ایک پوری کمیٹی بنی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. جو اس میں بیوروکریٹس، جو نیچے کا عملہ ملوث ہوگا، وہ سارے آپ دیکھیں گے اکاؤنٹیبل ہوں گے اس چیز کے. کیونکہ یہ جو آپ نے سوال کیا یہی میرا سوال تھا اپنی سینئر لیڈرشپ سے کہ دیکھیں جی اگر ہمارے لوگ اکاؤنٹیبل ہیں تو وہ لوگ جن نے ان کو یہ پرمیشنز دی لیگل وہ کیوں نہیں اکاؤنٹیبل؟ تو اس کے برعکس ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے سینئر سیکٹریز کی پنجاب میں، جو اس کی انکوائری کر رہی ہے. اور آپ بہت جلد دیکھیں گے بہت سے افسران جو جام مرضی ہوں دل بی اکاؤنٹیبل. تو آپ اس چیز کو خود ہاں جو ہے وہ انشاءاللہ، نظر. میں تو ظاہری اچھا، بات ہے یہ جی. انہی ساری چیزوں سے ہم اکثر، چونکہ ظاہری بات ہے میرا اور آپ کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے، لوگوں کی یہ ڈسکشنز ہمیشہ سے رہتی ہیں جب ہم سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مری میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی جو اب ایشوز ہیں، کہ نہ تو ایم این اے جو ہیں ہمارے اسامہ اشفاق سرور صاحب، نہ ان کی کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ ہی جو ایم پی اے بلال یامین ستی صاحب ہیں ان کی کوئی بات سنی جاتی ہے. اور جو سارا کنٹرول ہے وہ انتظامیہ کا کنٹرول ہے، کہ انتظامیہ شاید وہ ایک طرح سے آقاؤں کی طرح اوپر جو ہے وہ آ کے براجمان ہو گئی ہے، اور ان کے سامنے کوئی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اس چیز دیکھیں کے تاثر جو پھیل چکا ہے آلریڈی، اس تاثر کو لوگوں کے مائنڈ سے کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ آپ اوبیسلی تاثر وہ پھیلاتا ہے جو انلیگل کام کر رہا ہوتا ہے. جو لیگل کام جس کا ہو، کئی مسئلے ہوتے ہیں جو لیگلی غلط ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم جا کے روک لیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں یا ایم پی اے ہوں، ہم روک لیتے ہیں ان کو. مگر اگر آپ اس چیز کو یہ کہ انلیگل کام کو ہم انتظامیہ کو جا کے پش کر کے روکیں تو ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، تو وہ ہم کریں گے بھی نہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے. سامع صاحب ایک اور چیز کہ آپ پچھلے 2 سال سے جو ہے کیا کارکردگی اوور آل اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا، اور کیا مطمئن ہیں آپ اس سے جو 2 سالوں میں پچھلے سال میں ہوا، کرٹیسزم سے لے کے ہر چیز سے لے کے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیے جی، مطمئن تو ایز سچ نہیں ہوں، کیونکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ تو ابھی تک اچیو نہیں کیا. میں تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. اب جس طرح امریکی کی یونیورسٹیاں بنانا چاہ رہے ہیں، 1 ارب روپیہ اس کا میں نے سینکشن کرا لیا، مگر اے ڈی پی میں ریفلیکٹ بھی ہو گیا. افسوس کے ساتھ ہمیں جگہ نہیں مل پائی، اور ابھی الحمدللہ جگہ مل گئی ہے تو انشاءاللہ دوبارہ یونیورسٹی بھی بن جائے گی. اس طرح کی اور بہت سے چیزیں ہیں جو میں کہوٹا کلر کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، کوٹلی کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں.
اللہ خیر کرے گا، یہ 5 سال کا ٹینیور پورا ہوگا تو بہت فرق اچھا، ہوگا۔ جیا گلی جو توڑا گیا، جیا گلی کی جگہ میں بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا ان فیوچر کیا پلان ہے؟ اس کو کس طرح سے ری ڈیولپ کرنا ہے، یا اس کو اسی طرح ویران جو ہے وہ چھوڑنا ہے، یا اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کوئی دیکھیں کرنی ہے جی، کوئی چیز؟ جی کا گلی کا اگر آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں صحیح طرح، جی کا گلی میں 85 کروڑ روپیہ بانٹا گیا۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میرا نقصان ہو گیا تو نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اسٹرکچر کے پیسے تھے، آپ کو اسٹرکچر کے پیسے دیے گئے، لاس آف بزنس دیا گیا، پراپرٹی ویلیو دی گئی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کی مہربانی سے یہ میرے ہی ٹینیور میں ہوا، اور کسی کے ٹینیور میں نہیں ہو سکا، نہ اس سے پہلے ہوا شاید، نہ اس کے بعد ہوگا۔ یہ کیونکہ یہ لڑائی کی، جب ہم نے لڑائی کی لوگوں نے ہم سے، تو اس کے صلے میں یہ نکلا کہ ہم جب آگے جا کے پارٹی لیڈرشپ کے آگے بیٹھے، ان سے بات کی، ان کو سمجھایا، اپنی چیزوں پہ لائے کہ جی یہ اس طرح ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہم نے بٹھایا، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لاس آف بزنس دیں، آپ لوگوں کو پراپرٹی ویلیو دیں، اسٹرکچر کا پیسہ دیں، اور ادریس سب کیا ہو اس سے آپ ایک بندے کو 7 کروڑ لیکن میں اس یا کسی جو کو وہ 7 چیز ہوگی، وہ اس چیز کا تو میں خود، مجھے بھی پتا ہے، علم ہے کہ لوگوں میں وہ جو پیسے بانٹے گے اور پراپر ایک پروسیجر کے تحت کچھ ٹائم لگا، لیکن جو اب جگہ اوبیسلی وہ اب جی جی گورنمنٹ کے وہ ہے، وہاں وہ پہ کیا چیز وہ آپ لوگ جی لا رہے ہیں؟ وہاں بیسکلی کافی کے لیے چھوٹے سے 2 ہٹس بنیں گے، نتھنگ بگر دین دیٹ، اور فلاورز بنیں گے جی، فلاورز لگیں گے۔ ابھی تک تو یہی پلان ہے، یہ نواز شریف صاحب کا ویژن۔ اچھا، اور ساتھ یہ بتائیے گا جو گلاس ٹرین ایک منصوبہ ہے، مطلب ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا اوور آل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک شاید مری میں صفائی والا تاثر تھا نہیں کبھی، لیکن اب تو گاؤں گاؤں میں ستھرا پنجاب والے بھی جا رہے ہیں، اینڈ اٹس ریئلی اپریشیٹڈ بائی یور گورنمنٹ۔ لیکن جو گلاس ٹرین والا پروجیکٹ ہے اس کا بتائیں کہ اس کا کیا آپ کے اپنے ہی اس 5 سالہ ٹینیور میں وہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، کوشش تو ہے ہماری، دو دو روٹس بھی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، 2 ڈفرینٹ قسم کے روٹس، ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ کون سا روٹ زیادہ سوٹیبل ہے۔ فارسٹ ٹری کٹنگ نہ انوالو ہو اس میں، کافی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، خوبصورتی بھی مینیج کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو ایک چیز سے منع کریں اور ٹری کٹنگ خود شروع کر دیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن نہ کرو، کلائمیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، خود ہم اتنی بے ہنگم کنسٹرکشن شروع کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی مری میں تجاوزات کنسٹرکشن الاؤ ہے یا بند ہے؟ نہیں بند ہے، بالکل کنسٹرکشن بالکل بند۔ اچھا اسامہ صاحب، ایک تو مطلب کنسٹرکشن اس لیے پوچھا میں نے آپ سے کہ کنسٹرکشن بند ہے کیونکہ آج بھی اگر ہم جائیں مری میں، بہت ساری جگہوں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، نہیں نہیں اس وہ اندرون خانہ شاید وہ کی نہیں جا نہیں رہی ہیں، میں وہ بتاتا کیوں؟ ہوں، دیکھیے جی میں بتاتا ہوں آپ کو، کچھ اس طرح ہے کہ کنسٹرکشن ضرور ہو رہی تھی، لوگ انلیگل کام تو نہیں چھوڑ، آج بھی ہو رہی ہیں؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں، انلیگل کام چھوڑ تو نہیں سکتے، ان کو فائنز بھی ہے، اریسٹ بھی ہوئے، پرچے بھی دیے گئے ان پہ۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جو سیمی کنسٹرکٹیڈ ہیں، جہاں سیمنٹ پڑا ہوا ہے، یا وہ بیسکلی لوگ ہمارے ایڈمنسٹریشن ان پہ چھاپے مار کے ان کو بند کرا چکی ہے، کیونکہ یہ آپ نے جو بات کی ہفتہ پہلے بھی ہوا، میں خود گیا 1 2 جگہ، وہ بند کی گئی، ان کے اوپر پرچے دیے گئے، ان کو فائن کیا گیا، اور اس چیز پہ سی ایم کا سخت نوٹس ہے، اور اس چیز کو کوئی لیکن معافی وہ نہیں ہوگی۔ چیز رک تو نہیں رہی، حالانکہ پرچے ہو رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، مطلب اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ جاتا ہے کہیں اور وہاں پہ اس کو روکنے کی بھی کرتا ہے، وہ روکیں گے 5 10 منٹ یا کہ 1 دن 2 دن روک لیں گے کام، پھر واپس شروع۔ نہیں ابھی تو بہت زیادہ سختی ہوگی، ابھی نیا نوٹس بھی ایک آ گیا کہ بالکل کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتا، آپ کو بائی لاز فالو کرنے پڑیں گے، بائی لاز آپ کو کلیئر کرتے ہیں، آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ کنسٹرکشن۔ آپ جو فائن کی، جیسے فائن کی بات کی، اس سے ایک آیا کہ ریسنٹلی پنجاب میں بہت ساری مختلف فورسز بنی، پیرا فورس، ٹورزم اسکواڈ مری میں ہے، اور مطلب ڈفرینٹ وہاں پہ جو کام کر رہی ہیں، آئے روز ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک کل رات کو بھی ایک ایشو ہم نے دیکھا کہ ہوا مال روڈ پہ، پھر اس کے علاوہ پچھلے دنوں پیرا فورس والوں کی اور لوگوں کی آپس میں منہ تو ہوئی، اور لوگوں کا جو کاروباری حضرات ہیں مال روڈ کے اطراف، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کاروبار کرنا ہمارے لیے عذاب کے لیے حساب ہو گیا، اتنا مشکل کر دیا کاروبار کرنا۔ ایک طرف شاید یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مری میں سرمایہ کاری کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہی سرمایہ کار جنہوں نے کی ہوئی تھی ان کی سرمایہ کاری کو بھی پہلے مسمار کیا گیا، اور اب اس پہ مزید سختیاں کی جا رہی ہیں کہ کوئی شاید اب جو بڑا سرمایہ کار ہے، حالانکہ مری ایک ٹورزم پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بڑا قریبی اور نزدیک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن جو سرمایہ کار ہیں وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ تو بلا وجہ کے فائنز، یہ فورس آ جاتی ہے، وہ فورس آ جاتی ہے، پرچے ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو کیسے کم کریں گے؟ یہ شکوے لوگوں کے بہت زیادہ ہے آپ سے کہ اچھا جی، رک نہیں رہا اب انتظامیہ میں یہ آپ اس کو پہ۔ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، ایک مری سے پہلے ضلع نہیں تھا، اب مری ایک ضلع بن گیا،
ضلع کی اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں نے اس سے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا. ہمارے لوگ ایک اے سی اور ایک ڈی ایس پی دیکھتے تھے بس. اب ہمارے ایک جب ضلع آ گیا، ہر ڈپارٹمنٹ آ گیا، پیرا آ گئی، سی سی ڈی آ گئی، ٹورزم فورس آ گئی، سول فورس آ گئی، اور پولیس آ گئی، اے ڈی سی آر صاحب آ گئے، اے سی آ گیا، اے ڈی سی جی آ گیا، ڈی سی آ گیا، ڈی پی او آ گیا، اے ایس پی آ گیا. لائن آف چین آف ایونٹس ہوتی ہے. دیکھیں، آپ کس کو کہتے ہیں ماحول بہتر کرنا؟ میں نے آخری بار مال پہ فیملی بہت عرصے بعد کہیں دیکھی تو وہ یہ پچھلے سال تھی، مطلب یہ 4 مہینے پہلے. تو میں حیران ہو گیا کہ ہماری بچیاں پھیر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پھیر رہے ہیں، مائیں پھیر رہی ہیں، بہنیں پھیر رہی ہیں. میرے لیے ایک شوق تھا یہ، کیونکہ پچھلے آنےسٹ ٹروتھ ہونا چاہیے، پچھلے 6-7 سال سے مال روڈ پہ فیملیز آنا بند ہو چکی. یہ سب کو ایسا ہی بالکل ایسا. کیوں؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ بہتری ہم نے کی ہے تو فیملیز آئیں. لوگ ایک سائڈ آف سٹوری پڑھنا شروع کر دیتے، دوسری سائڈ آف سٹوری نہیں دیکھتے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ضرور مسائل بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں ان چیزوں کو لڑ جھگڑ کے کسی چیز کا حل نہیں نکل سکتا. کیا حل یہی ہے کہ لوگوں پہ بلا وجہ فائنس پہ فائنس کرتے رہو، یا پرچے کاٹ کے اندر کرو، انسٹیڈ آف کہ ان کی ایجوکیشن کرو، ان کو سمجھاؤ؟ جو کاروباری حضرات وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کہ یہ ہمیں بتائیں، ایک گائیڈ لائن دیں کہ یار یہ کام اس طرح سے کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کو انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ فائن کرتے ہیں، پرچے دے دیتے ہیں اسٹریٹ اوے ایجوکیشن دیے بغیر. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے گائیڈ نہیں کرتے ہوں گے یا پہلے جا کے وارننگ نہیں دیتے ہوں گے؟ آپ کا دل یہ بات مانتا ہے؟ سر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی نہیں ہیں نہیں، اس میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پیرا فورس کے ریسنٹ میں آپ کے سامنے سے ہوا تھا واقعہ جہاں پہ پیرا فورس والے آ کے گتھم گتھا ہوئے، لوگ لڑے. نہیں، وہ تو غلط تھا نا. دیکھیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو دکاندار تھے وہ بھی لوکل تھے، اور جو فورس والے تھے ان میں بھی لڑکے لوکل تھے. یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. مگر میں جو آپ نے دوسرا سوال کیا، میں اس کا سوال، آپ میں روز آؤں، میں کہوں ادریس صاحب یہ آپ کی دکان کا پینٹ ٹھیک نہیں ہے، 1 دفعہ آؤں گا، 2 دفعہ آؤں گا، 3 دفعہ آؤں گا. جس دن میں آپ پہ کوئی ایکشن کروں، آپ ساتھ ہی کہہ دیں کہ نہیں جی آپ نے تو کبھی مجھے بتایا ہی نہیں. اور آج تو ماشاءاللہ جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ صافی ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے. وہ ساتھی فون نکال کہتے ہیں جی ظلم ہو گیا، ظلم ڈھا دیا. ہم نے کام کو بہتر کرنے کے بجائے میرا خیال ہے انارکی کی طرف ہر وقت زیادہ پریفر کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے چیزوں کو بہتر کرنے کی. سر لیکن چیزیں بہتر ہونے کی بجائے جو ایک تاثر میں یہ ساری جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اسی کے اوپر ایک تاثر پتہ ہے کیا وہاں پہ؟ یہ بات آپ کے بھی علم میں ہے کہ میرے میں بھی، کہ 30 سالوں میں یا پچھلے اتنے عرصے سے کبھی وہاں پہ پولیس راج نہیں رہا، یا پولیس گردی کبھی نہیں رہی، یا اس طرح کا نظام جو اب وہاں پہ آیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے انتظامیہ کیا ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ جو لوکلز تھے ان کی بات کو ترجیح، ان کی غلط چیزوں کے اوپر گائیڈ کر دیا جاتا تھا یا نہیں مانی جاتی تھی، لیکن جو پوائنٹ ان کا ضرور سنا جاتا تھا. آج تو یہ اچھا، حساب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیس گردی ہے، چلے چلے پولیس چلے ضلع بن گیا. یہ تو جو کہتا ہے ٹھیک کہتے ہوں گے، میں بات کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. کیا پورے پنجاب میں، لاہور میں، گجرات میں، گجرانوالا میں کرائم کم نہیں ہوا؟ کس نے کیا کرائم کم؟ میں نے اور آپ نے کیا، اسی پولیس نے کیا. دیکھیں، ہم جہاں ہر چیز کے پروز دیکھتے ہیں، کونس نہیں دیکھتے. کیوں؟ ہر چیز کے اگر اچھی چیزیں تو برائیاں بھی ہوں گی، ضرور ہوں گی. ٹھیک ہے، پولیس گردی مچ گئی، یہ ہو گیا. بالکل، پولیس نے اگر 5 غلط ہوئے تو 5 صحیح ہوئے تو 2 غلط بھی ہوں گے. انسان ہے وہ. میں یہ نہیں کہتا میں ان کی سفارشی کرتا ہوں. میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوں گا پولیس کے ساتھ. مگر اس چیز کو اس طرح جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں کہ جی نہیں ہر چیز ہی پولیس غلط کرتی ہے. نو، سی ایم کی بڑی کلیئر لائن ہے کہ قبضہ چھڑائے گی، ایڈمنسٹریشن چھڑا کے دے دے گی. اگر آپ لائن کراس کریں گے آپ کو ایڈمنسٹریشن روکے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بار پنجاب کو ٹریک پہ آنا پڑا ہے. پہلی بار آپ کو سیٹ بیلٹ بھی باندھنی پڑی ہے، پہلی بار آپ کو نمبر پلیٹ بھی ٹھیک لگانی پڑی ہے، پہلی بار آپ کو کالے شیشے بھی اتارنے پڑ دیکھیں رہے ہیں. یہ چیزیں تو میری اپریشیٹڈ ہیں. میری بات سنیں نا، آپ نے اپریشیٹ کر رہے ہیں نا، آپ صرف نیگیٹو یہ جو آپ گاڑی والی سگنل والی یہ اپریشیٹ کریں، لیکن میں وہ چیزوں کے اوپر ضرور بات کر رہا ہوں کہ جو مری میں ہوا ہے. عرض تو میری سنیں نا، میری عرض پوری ہونے میں. کسی آپ نے ابھی تک یہ نہیں کہا جی قبضے چھڑائی کتنا بڑا کام کیا. آپ نے یہ نہیں کہا جی
ہم فیملیز آ گئی, اچھا کام. دیکھیں بات سمجھیں کہ جب پولیس سختی کرتی ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ میں جو دل کرتا ہے میں کرتا رہوں اور مجھے کوئی کچھ نہ کہے, یہ نہیں ہو سکتا. اوبیسلی یہ ایسے تو ہو نہیں ٹھیک ہے, سکتا. ایسا ہوگا بھی نہیں. ایسا ہی ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں ایسا ہوگا بھی نہیں, کیونکہ سی ایم نے کلیئر لائن رکھی ہوئی ہے. وہ شی ڈز ناٹ لسن ٹو اینی ون. اس نے صاف کہا کہ یار میں نے پنجاب کو بہترین کرنا ہے, میں نے اس کو دنیا میں نمبر 1 پہ لانا ہے, میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے. لیکن ہم چونکہ مری کی بات کر رہے ہیں, پولیس کی جب وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, نہیں جو انسیڈنٹ ہوا, نو 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 نو, ایک سیکنڈ, ہم جو بات کر رہے تھے ابھی کہ میری آپ بات نے کہا کہ پولیس ٹھیک ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہے. نہیں, مری کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں پلیز. مری پنجاب کا حصہ ہے, جو پورے پنجاب میں پالیسی چل رہی ہے وہی مری میں چل رہی ہے پالیسی. مری میں کوئی ایسی الگ چیز نہیں ہو رہی جو پورے پنجاب میں نہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیں جو مری میں کوئی اسپیشل چیز ہوئی ہو. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایکسٹرا فنڈ ضرور ہم لائے ہیں, 24 ارب روپیہ لگ گیا, بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ضلع مری میں 24 ارب روپیہ لگ گیا, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ ضرور مہربانی ہے مسلم لیگ نون کی. مگر اگر آپ اس کو اس چیز سے جوڑنا شروع کر دیں کہ جی مری میں صرف ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا, نو, ہر جگہ ہو رہا ہے. ہر جگہ پنڈی صدر میں آپ کے جہاں آج روڈ لوگ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیکن روڈ. تجاوزات کے خلاف آپریشن اس کے خلاف تو نہیں ہے, جس طرح سے پنڈی میں آپ نے پنڈی کی بات کی, پنڈی صدر آپ دیکھیں تو وہ بالکل کلیئر ہوا, راجہ بازار کلیئر ہوا. وہ چیزیں کرنا اپریشیٹ. اور مال روڈ کی میں ایک چیز ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مال روڈ پہ نا لوگ بالکل درمیان میں آئے ہوئے تھے, وہاں مشکل آپ چلتے تھے, وہ ایٹ لیسٹ دکانوں کے اندر ان کو پہنچایا کہ آپ جو آپ کی ایک لمٹ ہے آپ کی جگہ آپ اس پہ بیٹھو. وہ چیز ایک ٹھیک ہے, اپریشیٹ کی جا سکتی ہے کہ سمجھ آتی ہے. لیکن ایک انسیڈنٹ جو رات کو ہوا کہ پیرا فورس والا گیا دکان کے اندر سے چیزیں اٹھائی, فائن کر کے چلا گیا. پھر اس کے بعد پیرا فورس کی شکایت, پھر اس سے ہٹ کے دیگر بہت ساری چیزوں کے اوپر ایشوز مطلب رپورٹ ہوتے رہے. ایک ریسنٹ ایشو بڑا ہوا, وہ یہ ہوا کہ مرد پولیس اہلکار خواتین کو مارتے ہیں, اور یہ کہا کہ یہ کہا بعد میں پرچہ آیا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی. یہ دیکھیں نا, اس پہ آپ کا کیا سٹانس تھا؟ آپ کا اس پہ کوئی بیان نہیں آیا. آپ مجھے یہ پروف کر دیں کسی بھی جگہ کہ کسی, میرے پاس فوٹیج آج بھی پڑی ہوئی ہے. وہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے مرد پولیس اہلکار ان کو اٹھا کے دھکے دے کے ڈالے میں پھینک رہے ہیں. وہ لیڈیز ایلیٹ کی کمانڈو ہیں, 3 لڑکیاں پردے میں ہیں, میرے پاس فوٹیج ہے, میں آپ کو چیلنج کر لیتا ہوں اس بات پہ. بھائی اس میں فوٹیج میں 2 خواتین ہیں, چلے آگے چلتے نہیں, میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری اسی ٹائم جس ٹائم یہ ہوا اوپر سے فوٹیج بنی ہوئی ہے. میں نے ڈی سی صاحب کو اسی وقت کال کیا, اپنے ڈی پی او صاحب کو کال کیا اپنے, ان کو میں نے کہا جی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا سر یہ فلاں فلاں معاملہ ہوا ہے اور اس طرح ہوا ہے اور اس وجہ سے ہوا. میں نے کہا جی ایوری تھنگ ایلس اسائڈ, کسی مرد نے کسی عورت کو تو نہیں ہاتھ لگایا, اس چیز کی کوئی معافی نہیں. انہوں نے کہا سر وی ایشور یو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اور آپ کو ہم فوٹیج بھیج رہے ہیں 2, آپ یہ بے شک چیک کر لیں. اچھا, میں اب آپ کی اس بات پہ جو فوٹیج سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی ہے نا, اس میں پہلے تو جو خواتین پولیس اہلکار جو خواتین تھی آپس میں فزیکل ان کا جو بھی ہاتھا پائی ان کی ہوتی ہے, وہ جب ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تو مرد پولیس اہلکار خاتون کو پکڑتا ہے اور اندر ڈالتا ہے. یہ فوٹیج موجود ہے. اپارٹ یہ چیز ہو کے پھر ان کے اوپر پرچہ یہ دیا جاتا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا خواتین کو تھانے میں. شاید ہی میری آپ کی اگر کوئی یاداشت میں ہو, کبھی مری کی تاریخ میں کسی خاتون کو اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کبھی مری کی ہمارے گھر کی کوئی خاتون اس کو اٹھا کے اس طرح سے تھانے لے کے جائے, بے شک جتنا بڑا ایشو ہو جائے. ہم 2-3 چیزیں مکس کر رہے ہیں نا. میں اگر آپ میں سے پیچھے بہتر جانتے ہیں, پھر میں اس طرح میں بھی 2-3 سوال پوچھ سکتا ہوں جو غیر مناسب ہوں گے, مگر میں اپنے علاقے کی روایات قائم رکھتے ہوئے, مگر میں اگر آپ کو یہ جو چیز ہوئی وہ ٹھیک تھی غلط تھی, نہیں وہ غلط, ظاہری بات ہے غلط تھی, نہیں ہونے, دونوں سائڈوں سے نہیں ہونی چاہیے تھی نا, ایک سائڈ سے نہیں, دونوں سائڈوں سے نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ ایک سائڈ کی سٹوری سن رہے ہیں, دوسری سائڈ کی سٹوری 144 کا پرچہ دینا رائٹ تھا. نہیں, آپ قبضے کی جگہ پہ بیٹھنا ٹھیک ہے, 144 کا سوال کا پرچہ جواب, قبضے کی جگہ پہ قبضے کی جگہ پہ اس پہ, اچھا ان کا یہ پوائنٹ آف, اگر ہم ادھر چلے جائیں وہ ایک بالکل ہی الگ ڈسکشن آ جاتی ہے پرائیویٹ. میں صرف ایک پوائنٹ ہے میرا کہ 144 کا پرچہ دینا رائٹ تھا. سنیں, آپ روڈ پہ اس قبضے کی جگہ کی وجہ سے نیچے روڈوں پہ سے آئے. بالکل, اور یہ پرچہ پھر پرچہ اس پہ کیوں نہیں دیا گیا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ سب کو پتا ہے وہ کس کی جگہ, اسٹیٹ لینڈ ہے, کیا ٹھیک تھا اس پہ بیٹھنا؟ پرچہ پھر تو وہ نہیں سن تو لینا, اسٹیٹ لینڈ پہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں ایف آئی آر کی. میری بات سنیں, کیا آپ کو رائٹ ملتا ہے کہ آپ روڈ بند کر دیں؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں قبضہ کیا تھا, قبضہ کیا انہوں نے غلط کیا ہوا, گورنر صاحب کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کر دیں گے, ٹھیک ہے, پتھراؤ کیا گیا, ہاں یہ دیکھیں, لیکن اس چیز کی ویڈیو نہیں ہے سر. دیکھیں ویڈیو تو بہت سی چیزوں کی نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عورت پہ ہاتھ اٹھایا گیا. میں نے ان کا یہ غلط بات ہے. وہ عورت کسی کی نہیں، ہماری ماں بہن ہے. اچھا اسامہ بھائی، میں یہاں پہ جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ریز کرنا چاہتا ہوں. قبضے کی جو بات کی، ٹھیک ہے، وہ اگر قبضہ کیا ہے غلط ہے، ایز پر دا لا جو ان کے خلاف ہوتی ہے کاروائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ آ جاتا ہے. لیکن دوسرے حد تک جہاں پہ یہ ایشو کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پرچہ ایک آتا ہے 144 کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی جو ہے وہ مری میں نافذ تھی اور وہ کی گئی، اور اس کے اوپر یہ پرچہ درج کیا گیا، خواتین جو بھی ان کو اٹھایا گیا. وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط. ایک ہی دن پہلے نیو مری میں آپ لوگوں کا جلسہ تھا، ریلی تھی، ہوں. تو تب وہ دفعہ 144 نہیں تھی. کدھر جی؟ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، ایشو ہوا ہے، اس سے ایک دن پہلے آپ لوگوں کا نیو مری میں ہمارا نیو ریلی تھا، مری میں جلسہ تھا. جلسہ تھا. ہمارا نیو مری میں جلسہ تھا. بالکل ایک ٹھیک. دن پہلے جی جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو ہمارے اس دن 144 سن نہیں تھی. لیں بھائی، ہمارا نیو مری میں جلسہ تھا. ہمارا مال روڈ کے چیکا گلی پہ جلسہ نہیں تھا. ہم مری کی جورسڈکشن کے سب سے آخری ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. استقبال دیا گیا لوگوں کا، لوگ اکٹھے ہوئے، ہم وہاں بیٹھے، ہم وہاں سے نکل آئے. ہم نے کوئی ہلڑ بازی نہیں کی. ہم نے اسامہ بھائی دفعہ 144 کی میں میری بات کر میری رہا ہوں. عرض سن لیں، میری عرض سن لیں. ٹھیک ہے جی. دفعہ 144 بالکل لگا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مگر مجھے اس دن کا نہیں پتا کہ اس دن لگا یا اس سے ایک دن پہلے. میں کیوں آپ سے کہوں گے مجھے پتا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ دفعہ 144 اسی دن لگا یا اس سے ایک دن پہلے لگا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات. دوسری بات، ہم مری کے آؤٹ اسکرٹس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم مری سینٹرل میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں خدشہ ہوتا ہے مسائل کا. آپ کو بھی پتا ہے نیو مری کس جگہ ہے، مجھے بھی پتا ہے نیو مری کس ایگزیکٹلی. جگہ. لیکن اوبیسلی جب دفعہ 144 لگتی ہے تو وہ پورے ضلع میں کوئی لگتی ہے. شک نہیں ٹھیک لگتی. ہے، وہ پورے ضلع میں، وہ تو اوبیسلی یہ تو نہیں ہے کہ نیو مری میں نہیں لگے گی، باقی چیکا صحیح گلی کہہ میں رہے لگ ہیں جائے گی، آپ، مال روڈ صحیح پہ. فرما. لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن بعد لگ جاتی ہے دفعہ 144، ایک دن پہلے جب آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تب نہیں لگتی. ہو سکتا ہے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کب لگا. سر اچھا، ترقیاتی جو کام ہے اس میں سب سے اپ کمنگ پروجیکٹ جو اب آپ کی مائنڈ میں، وہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ جی اس ٹائم جو ضروری ہے وہ واٹر بگ اسکیم ہے جی. اس سے بہت بڑا کام ہو جائے گا. پانی کے مسائل کافی حل ہو جائیں گے لوور بیلٹ کے ہمارے، اور کافی اس سے ایریا کور ہو جائے گا. اسی طرح ہماری پھگواڑی کی ایک اسکیم ہے پانی کی 30 کروڑ روپے کی، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. پھر یونیورسٹی کا انشاءاللہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد اگر وہ کسی طرح ہو جائے. اچھا، اب ہم چلیں اب مری کی یہ ساری چیزوں کو کور کر کے ہم تھوڑا سا سیاسی سائڈ پہ آتے ہیں. جو کل پنجاب اسمبلی میں ہوا، وزیر اعلیٰ کے پی کے، اوبیسلی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پراپر نوٹیفکیشن آیا کہ پراپر سیکیورٹی، فل پروف سیکیورٹی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، آئی ہوپ کہ آپ نے مینا خان کی ویڈیو شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. سوری ٹھیک ہے، میرا میں میں اس کو بولنا نہیں چاہتا، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ شاید اس طرح سے نہیں تھی کہنی چاہیے. لیکن اوور آل جو پنجاب اسمبلی میں کل ہوا آپ کی نظر میں ہوگا، کیسا آپ جی اس کو دیکھتے ہیں؟ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھی بات نہیں ہے. ہم اخلاقیات سے بہت نیچے چلے گئے سارے. ہم اخلاقیات کی سیاست سے بہت پیچھے چلے گئے. میں نے اپنے گھر میں وہ سیاست دیکھی تھی کہ ہم اپنے مخالفوں کو بھی عزت سے پکارتے ہیں، مخالف بھی ہمیں عزت سے پکارتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں ایک دوسرے کو. اب سیاست بہت غلط ڈائریکشن میں چلی گئی. ہم نے ذاتیات کا مسئلہ بنا لیا سیاست. وہ تو ذاتیات سے سیدھا سیدھا آپ کو تو فارم 47 والے بولتے ہیں. ان ویسے آپ کون ان سے؟ کے ان کے 47 45؟ میں جی جون سا مرضی بتا دیں میں وہ بن جاؤں گا ان کے لیے. مجھے ان کو کیا ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ وہ میرے پہ کوشچن اٹھائے؟ وہ آج تک اپنے 18 کا الیکشن نہیں کلیئر کر سکے. آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کیا ہوا. لیکن وہ تو سارے کہتے ہیں کہ جو آج یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں، سر یہ تو سارے فارم 47 والے ان ہیں. کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان آج بھی وزیر اعظم ہے. وہ تو آج یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے اچھی حکومت کسی کی نہیں تھی. وہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کے پی سب سے تگڑا صوبہ ہے. وہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں کے پی کی ڈیولپمنٹ سب سے اچھی ہے. وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ تو کل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ بھی کل کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم 47 والے ہم نہیں یہ ہوں گے، یہ نہیں تو ہم ہوں گے. ان کا کچھ پتا نہیں ہوتا، ان کو اپنا نہیں پتا ہوتا وہ چلیں، کس وہ میں. تو اپوزیشن ایک آپ کی مخالف پارٹی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، جی جی ایک ہمارے مری کا فخر بہت نام ہے، بڑھیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج والے فارم 47 والے، ان کا یہ بیان ہے، انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ آج والے جو ہیں، اب جو نمائندے بیٹھے ہیں، یہ سارے فارم 47 والے. پھر شاہد صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میرے والد کی جگہ، تو میں ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بہتر ہے. لیکن اس کے اوپر جو وہ اوبیسلی انہوں نے بات کی ایز اے سیاسی، اگر لیٹس سپوز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کل کو الیکشنز کے بعد اوبیسلی یہ ٹینیور ختم ہوگا، پھر سے کنٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے اوپوننٹ کھڑے ہوتے ہیں شاہد صاحب، تو پھر آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ پھر آپ کس طریقے سے اس چیزوں الیکشن کو لے لڑیں کے گے، وہ اپنی الیکشن لڑیں گے، ہم اپنی کمپین کریں گے. ہم احترام کا تاب بھی کوشش کریں گے، احترام کا رشتہ قائم رہے.
اور وہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں. میں تو کسی بھی مخالف کے اوپر کوشش ہوتی ہے کبھی نام لے کے کبھی اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرتا. میرے سے عمر میں بڑا میں احترام کرتا ہوں. ہم نے تو اوبیسلی آپ کی یہ چیز دیکھی ہے بہت ساری دفعہ کہ مطلب مخالف پہ آپ نے کبھی اس طرح سے بلو دا بیلٹ ہو کے کبھی تنقید میں نہیں یہ کی، ایک کرتا پازیٹیو وے میں جی کی ہے. لیکن ایک شاہد خاقان عباسی ایک نام ہے، جی مری میں الیکشن لڑنا آپ کا پہلا الیکشن تھا. یہ شاید آپ کی لک تھی کہ انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، یا پازیٹیو پوائنٹ تھا آپ کے لیے شاید کہ آپ کے اوپوننٹ نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی والے جو تھے وہ بھی تگڑے تھے لیکن آپ جیت گئے. لیکن اگر شاہد صاحب ہوتے ہیں ڈو یو تھنک دیٹ ول بی اے ٹف کمپٹیشن فار یو؟ وقت بتائے گا. یہ جب میدان گرم ہوگا سارے سیاسی کھلاڑی نیچے اتریں گے تو پتہ لگے گا کون سا کتنا کون پاپولر ہے کون کس جگہ کھڑا ہے اور کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر لوگ سوال بھی پوچھیں گے جو آپ بھی لینے ہوں گے اور تب اچھا، بہترین ہو جائے گا. ہم جو ابھی تک جتنی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے نا اس میں ہم نے ایک چیز اوور آل ہم پنجاب کی بات کرتے رہے، آپ لنک کرتے رہے پنجاب میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. لیکن ایک چیز آپ کو بھی بخوبی علم ہے کہ پورے پنجاب کی سیاست ایک طرف اور مری کی سیاست بالکل ایک طرف ہے، بالکل ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ سیاست کرنا، یہاں پہ چلنا، یہاں پہ بیسیکلی لوگوں کو ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہاں پہ عوامی سیاست ہے، اسی کے تحت آپ آتے ہیں. بے شک مجھے نہیں پتا کہ باقی پنجاب میں کیا سلسلہ ہے، کیا روایات ہیں، لیکن یہاں کی روایات تھوڑی سی مختلف ہیں. لوگ آج بھی انہی روایات جو پرانی روایات تھی انہی کو لیتے ہوئے چلتے ہیں. آپ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہے، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بلدیاتی انتخابات میں جو ہے وہ آپ کنٹیسٹ کر سکیں اور آپ جیت سکتے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں ہوا. either you take it in a positive way اور نیگیٹو وے. obviously آپ سے ہر کوئی خوش تو نہیں ہو سکتا. پورے مری کے ہم پورے حلقہ NA 51 کی بات کریں، کوئی خوش ہوگا کوئی نہیں خوش ہوگا، بہت سارے آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا جب کنکلوژن ہم کرتے ہیں تو ہمیں جو یہ چیز نظر آتی ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں. ابھی تک جو ساری چیزیں ہوئی ہیں لوگ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. تو اس سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی صرف بلدیاتی انتخابات ہیں، بڑے الیکشنز تو بعد میں آئیں گے، آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ بہت بے نیاز ہے. آپ نے جو پکچر پورٹری کی نا وہ بالکل فرق ہے. ہمارے سامنے جو پکچر ہے وہ بالکل فرق ہے. میں نے یہ پورٹری نہیں کی، میں نے یہ میری وہ میری پورٹری کی ہے اسامہ میری صاحب جو آج سن آن گراؤنڈ ہے، جو میری لوگ بات میری کرتے آج ہیں. سن کوئی حکومتی مشینری کے بغیر کسی پٹواری کسی پولیس کے بغیر الحمدللہ آج بھی ہر میں 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد ایک اپنی یوسی میں جلسہ کرتا ہوں. وہ میری پاور شو کرتا ہے، وہ میرے لوگوں سے محبت شو کرتا ہے، وہ میرے لوگوں کے ساتھ لنک شو کرتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں لوگوں کا کام کرتا ہوں، میں لوگوں کے لیے ایکسیسیبل رہتا ہوں، میں لوگوں کے پاس ہوتا ہوں. میں آج بھی MNA نہیں ہوں، آج بھی میں ایک عام ورکر ہوں، اپنے لوگوں کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، دوست ہوں. بات یہ ہے لیکن لوگوں کے شکوے شکایت نہیں ختم ہو رہے. وہ تو کبھی ہو بھی نہیں سکتے. وہ سیاست کا حسن ہے کہ کبھی بھی میں بس آپ کے اوپوننٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میری میں بات وہ لوگوں کی میری بات بات کر رہا ہوں جو میری آپ کے ساتھ الیکشنز میں بھاگتے رہے، میری جو آپ کے ساتھ چلتے رہے، آج وہی شکوے کرتے ہیں کہ کون اسامہ صاحب نام لیں میرے لاٹ آف. میں نام کسی کو اسپیسیفک نہیں نام لے کے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا یہ ایشو تھا تو وہ اس وجہ سے نہ ناراض ہو گیا. لوگوں کے میرے مختلف ایشوز میرے ہیں. سے ابھی تک سن لیں میرے جو اپنے دھڑے ہیں، میرے جو اپنے لوگ ہیں میرے ساتھ آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں جیسے پہلے دن کھڑے تھے. ضرور چھوٹی موٹی ناراضگیاں ضرور ہو جاتی ہیں. ان کا دل ہوگا یہ والی گلی بن جائے تو میں نے ایک اور گلی بنا دی ہوگی. ان کا دل ہوگا یہاں پانی کی اسکیم لگ جائے تو میں نے کہیں اور لگوا. ان کا دل ہوگا یہاں بجلی کے کھمبے لگے تو مگر ٹائم کے ساتھ ہر چیز وہ بھی پوری ہو جائے گی. ابھی ہم نے اپنی MCوں کو پیسے دیے. ابھی جب میں دہائی ان کونسلوں کو جب اپنے پیسے دے کے ہم اپنے آپ بات کر رہے ہیں اس لوگوں کی مارکیٹ پلازا اس میں تو آپ کے 80% اونر ہی نہیں ہے مری کے یا کراچی کے یا لاہور کے لوگ ہیں. یہ ہوٹلوں والے یہ بلڈنگوں والے لیکن بس اسامہ سن تو صاحب آپ یہ میری دیکھیں کہ بات تو سن لیں میری پلیز آپ. ان میں سے 70% لوگ ہی باہر کے ہیں. میرے تو لوگ ہی بہت کم ہیں. سرمایہ کار تو ہے نا جنہوں نے سرمایہ کاری سن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ ان کو میرے لوگوں سے لنک مت کریں. میرے ہاں اگر کسی قبضہ گروپ میرے سے تنگ ہے تو میرے سے ضرور تنگ رہے. کوئی اگر بہت بڑا بدماش ہے وہ میرے سے تنگ ہے تو ضرور تنگ رہے. میرا مخالف ہے میرے سے تنگ ہے میں اس کا تب بھی احترام کروں گا. میرے سے تنگ رہے، اس کا کام ہے میرے سے تنگ ہونا. اور جتنا میں اس کو تنگ کروں گا مجھے خوشی ہوگی. میرا کام ہے، میں سیاسی آدمی ہوں. میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کو تنگ کرنے کے لیے آیا. دوسری بات میرے جو اپنے لوگ ہیں الحمدللہ میں سب سے رابطے میں بھی ہوں اپنے پورے حلقے میں NA 51 میں.
جاتا بھی ہوں لوگوں کے پاس, بیٹھتا بھی ہوں, ان کے گلے بھی سنتا ہوں, ان کے شکوے بھی سنتا ہوں, اور دور بھی کرتا ہوں. یہ حلقہ پہلے بھی ادھر تھا, یہ حلقہ آج بھی ادھر ہے. لیکن جو حلقے میں آج سے اگر ہم 2 سال پہلے جائیں اسامہ صاحب، جس طریقے سے لوگوں کا وہاں پہ سلسلہ تھا، تو جو رہنے کا طریقہ تھا یا اوور آل لوگوں کی ایک جو ٹاپک آف دا ڈسکشن تھی، لوگوں میں سکون سے رہتے تھے. لیکن جینون آج اگر ہم مری جاتے ہیں تو اوور آل جو لوگ وہاں پہ 12 مہینے رہتے ہیں، ہم تو چلو شہروں میں آ کے بس گئے، پھر ہم آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن جو 12 مہینے ہمارے اس مری میں، مری کی نہیں پورا حلقے کی بات کرتے ہیں، رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے خوف و ہراس کا سمے ہے کہ نہ تو ہماری سننے والا ایم این اے ہے، ہماری بات کر دی جائے تو وہ پوری نہیں ہوتی، نہ ہمارے ایم پی ایز ہماری بات کی بھی سنتے ہیں. ایک انتظامیہ کا راج، ایک پولیس گردی، ایک گنڈا گردی، یہ ساری سلسلہ چل رہا ہے. اور یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہی تھی کہ میری 30 سالہ ہسٹری میں کبھی پولیس کا راج نہیں رہا وہاں پہ، ہمیشہ عوام کا راج رہا ہے. آج وہاں پہ پولیس کرتی ہے. دیکھیں آپ, ایک تو میری گزارش ہے, بار بار آپ چاہتے ہیں کہ میں کمنٹ کروں, میں سمجھ سکتا ہوں آپ صافی ہیں, مگر میں شاہد صاحب کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں یہ بات, ان کے بارے میں کمنٹ ان نے کہہ دیا, میں قابل احترام ہے, ان نے کہہ دیا, میں اگر جواب دوں گا تو وہ اچھا نہیں ہوگا جواب. چلیں، میں ویسے لیکن جواب پولیس راج جو سن ہے اس سن کے لیں اوپر سن کیا لیں کہیں سن گے لیں سن جو 30 سالوں ایم میں کبھی نہیں ہوئی ہے؟ ایم پی اے نے یا ایم این اے نے جب اپنی بات سنانی ہوتی ہے وہ سنا لیتا ہے, جب کرنی ہوتی ہے کر لیتا ہے. ہم کوشش بھی کرتے ہیں, میں نے آپ کو گزارش پہلے بھی کی ہے. خوف و ہراس, آپ انڈیا میں رہتے ہیں, آپ جموں کشمیر میں رہتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, اتنا ٹورسٹ ادھر جا رہا ہے, ایسی جا رہا ہے, کیسی کیسی, یہ کیا بات ہے. اب آپ کا میں نے آپ کو بتا دیا نا ہمارے مسئلے کیا چل رہے ہیں. ہمارے مسئلے یہ چل رہے ہیں کہ ہم جنگل میں جائیں, جنگل کاٹے, ہمیں کچھ نہ کہو. ہم زمین پہ قبضہ کر لیں, ہمیں کچھ نہ کہو. ہم نے ایکسپائرڈ چیز بیچ رہے ہیں, بیچنے دو. گندی مرغی بیچ رہے ہیں, بیچنے دو. دودھ میں ملاوٹ, ہمیں ملاوٹ کرنے دو. ہمارے ہم جو چاہتے ہیں ہمیں کرنے دو, ہمیں روکو. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو آپ کو سیکھنا پڑے گا, آپ کو چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی, تب جا کے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں. ہم نے ایسا کیا غلط کر دیا ہے, آپ مجھے بتائیں, جس سے کسی بندے کو, ہم کسی کی فیملی کو ہٹ کر دیا ہو. ایسا کیا غلط کیا ہم نے؟ کسی کی روزگار ہم نے اڑا دی نہیں. اب ایک بندہ غلط ہے, اس کو غلط بھی نہ کہیں, اس کے ساتھ اس کو کہیں ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ اس پہ نیگیٹو سیاست ضرور ہو. ہاں, جہاں کوئی ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے, میں اپنے لوگوں کے ساتھ پہلے دن کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں. اور مطلب وقت ایڈمنسٹریشن کے کو ساتھ ساتھ ترجیحات تبدیل ہوتی جا رہی نہیں. اب آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ کہیں ادریس صاحب, سوما صاحب, یہ بلڈنگ انلیگل ہے, اب اس کے ساتھ میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ مجھے سمجھیں, میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ آپ مجھے کہیں اسامہ صاحب یہ قبضے کی جگہ ہے, آپ اس کو کہہ دیں کہ قبضے کی نہیں ہے, یہ شاملات پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, شاملات اسٹیٹ لینڈ ہے, اسٹیٹ کو واپس کرنی, ہم نے نہیں دینی. اسامہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس چیز پہ آپ راجیش واکسر صاحب کو لنک کرنا شروع کر دیں. میں اپنے والد کو جانتا ہوں کتنا اصول پسند آدمی تھا. وہ میں نے اصول کے اسی لیے شروع میں ہی وہ وہ سوال وہ کیا تھا کہ ان کی لیگیسی وہ ایک الگ تھی. وہ دیکھیں, وہ بڑا اصول پسند آدمی تھا. بالکل ایسا ہی. مجھے تو رات کو لوگ 3 بجے بھی فون کر لیتے ہیں, 4 بجے بھی فون کر لیتے ہیں, جس کا جس ٹائم دل کرتا ہے بات بھی کہہ دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اسامہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے یا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, سن لے گا. میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد کا فون کر لوگوں کو ایک دفعہ سوچتے تھے فون کرتے ہوئے, کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے غلط کام کا تو آگے سے ہمیں جھاڑ لگ جائے گی. تو یہ اب ایک لیوریج کے طور پہ لوگ استعمال کریں. ہم نے راجا صاحب کو کہا تو نہیں, راجا صاحب ایسے نہیں کرتے تھے. راجا صاحب, میری پوری فیملی اصول کی سیاست کرتی ہے. ہم لوگ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ غلط ہو رہا تو اس کے غلط کے ساتھ ہی کھڑے ہو. گلے شکوے دور کیسے ہوں گے؟ گلے شکوے دور ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیز دیکھیں, ہم جو ڈسکشن ابھی کر رہے ہیں اس میں موسٹلی یہ چیز ہم نے ایک مین ٹاپک یہی ہے کہ لوگوں کے نا, لوگوں کی جو ایک وہاں پہ ہمیشہ, جو آپ ایک سیاسی نمائندے ہیں, آپ نا اپنی ایک اسیسمنٹ اگر کریں, ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کی پوائنٹ, لوگوں کی بات کو پہنچانا ایوان بالا تک, کہ لوگوں کے ان کے حلقے میں کیا مسائل ہیں, لوگ کس حد تک پریشان ہیں. ہم وہ چیزیں جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگ اپنے اپنے مسائل بتاتے ہیں, ہم کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایک پولیٹیشین کے پاس ہر چیز کا جواب ہے جس طرح سے ہے, لیکن ان چیزوں کو حل بھی تو ضروری ہے. وہ حل کیسے نکلے گا؟ کیا اسی طرح ہی کہ مار دھاڑ سے ہی نکلے گا, یا بٹھا کے سمجھایا جائے گا؟ دیکھیں جی, ان کا حل کس ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, جہاں ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہوگی, ایڈمنسٹریشن کو معافی بھی مانگنی پڑے گی اور اس کو بہتر بھی کرنا پڑے گا. جہاں ہمارے لوگوں کی غلطی ہوگی, میں اپنے لوگوں کے بہاف پہ معافی مانگ سکتا ہوں,
میں اپنے لوگوں کے بہاف پہ ان کی غلطی دور کر لیکن دیتا ہوں. انتظامیہ کی ریسنٹ عرصے میں بہت غلطیاں ہیں، لیکن اس پہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا کہ مطلب آپ نے انتظامیہ کے اگینسٹ کوئی سٹانس لیا ہو. نظر نہیں آیا ابھی تک. اندر خانہ آپ نے کوئی کیا ہے جو پبلکلی شاید نہیں کیا، لیکن ہر آن اوپنلی کوئی ایسا دیکھیں ہمیں سٹانس نظر نہیں آیا کہ آپ نے کوئی سٹانس لیا ہو دیکھیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ انتظامیہ یہاں پہ دیکھیں جی غلط تھی. دیکھیں جی ایڈمنس میں نے کوئی ٹک ٹاک تو نہیں بنوانی، میں نے کوئی فیس بک یا ٹویٹر آئیڈیاں تو نہیں بنوانی، یہ کوئی اور لوگ کرتے ہوں گے. میں نے کام کرنا ہے. جب میں نے کام کرنا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، وہ کام ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے، یا میں نے اپنے گھر واپس جانا ہوتا ہے. میرے سے سوال ہوتے ہیں گھر میں بھی کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. وہ ظاہری بات ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں ہر چیز. تو میں اس حساب سے اپنا کام پورا کرتا ہوں، جواب بھی لیتا ہوں اور جواب دیتا بھی ہوں وقت پہ. اور مجھے جواب لینا بھی آتا ہے اور دینا بھی آتا ہے. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، چیزیں بہترین ہیں، اللہ خیر کرے گا اور بہتر بھی ہو جائے. روڈز ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں پڑی ہے تو گرمیوں میں پڑی ہے. سردی آبویسلی آپ کو مری کے موسم کا پتہ ہے کہ وہ کیسا ہے، اور اس ٹائم پیک ہے کہ کنسٹرکشن والا کام تو آبویسلی اس ٹائم پاسبل مری پورے میں ہلکے میں ہے ہی نہیں کہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روڈز جو پکی ہوئی تھی، جو پراپر تھی، جن کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت نہیں تھی، اور جو وہ روڈز جن کو کنسٹرکشن کی ضرورت تھی، وہاں کی بجائے وہ روڈز کو توڑ توڑ کے آپ بنایا جا آر رہا ایم کے ہے. روڈ یہ کی ساری چیزیں آپ ہو آر رہی ایم ہیں. کی روڈ کی بات کریں، سوری، آپ آر ایم کے روڈ کی بات کریں. بہت ساری روڈز ہیں اس طرح کی. کون سی روڈ اور بتائیں. ابھی ہم جب ریسنٹلی میں گیا تھا جی ٹی روڈ پہ لورا کے پاس سے، وہاں پہ روڈ تھوڑا سا بہتر تھا، نہیں اس کو نہیں کنسٹرکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. نہیں پھر اس کے نہیں علاوہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں، نو 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 مطلب روڈیں ہیں وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو لورا رہی ہے. لورا والی روڈ میرے گھر کی روڈ ہے جی. وہ گوڑا گلی ٹو یہ سائن تک ہم نے کی ہے روڈ. ایک سوری لورا روڈ اس کو کہتے ہیں. نیچے گھوڑا گلی سے شروع ہوتی ہے، نیچے تک جاتی ہے. وہ ابھی اے ڈی پی کی اسکیم ہماری ریفلیکٹ ہوئی ہے، اور وہ روڈ بالکل ٹوٹ چکا تھا، روڈ ٹھیک نہیں تھا. میرا بازار پورا بیٹھ چکا تھا، وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے. میرے لوگوں کو بڑا بچیاں چھوٹی چھوٹی اسکول جاتی ہیں، روڈ بازار میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا. وہ بنانے کے لیے روڈ ٹھیک نہیں تھی، ٹوٹ چکی ہے. وہ بھی کام اے ڈی پی کی ریفلیکٹ ہو کی اسکیم ہے، وہ بھی شروع ہوگا. ٹھیک ہے. صرف ایک روڈ تھی جس پہ کام ہو رہا تھا، وہ آر ایم کے روڈ تھی، جس پہ میں نے نوٹس لیا ہے. میں نے سینئر منسٹر صاحبہ کو اس میں انوالو کیا، کیونکہ وہ لائک آلویز جیسے ہوتا ہے سرکاری ٹھیکیدار کرتے ہیں، کام کیا نہیں اور کہتے جی ریوائز کر دیں ریٹ. میں نے کہا جی بالکل اس کا ریٹ ریوائز نہیں ہوگا. اس سے پہلے آپ پوچھیں کہ ان نے کام کتنا کیا اور کس حد تک کی ہے، کہاں تک پہنچایا اس نے کام. اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ ہی کی. اکاؤنٹیبلٹی ہے لائن جی. اگر آپ نے حکومت سے 3 ارب روپیہ لیا ہے، 4 ارب روپیہ روڈ بنانے کا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 70% روڈ بنا کے کہیں کہ مجھے 2 ارب روپیہ اور دے دیں. سوری، اس ہم نہیں کرنے دیں گے. باقی کوئی کرنے دیتا ہوگا، ہم نہیں کرنے دیں گے. اسامہ صاحب، مری پورے میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اوبیسلی آپ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں، آپ ایک پروجیکٹ کو لا سکتے ہیں. کرنا تو اوبیسلی ایک پوری پراپر ایک جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے. لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم جس طرح سے بلڈنگس کی جب ہم نے بات کی، ان افسران کے اوپر ہم نے بات کی، لیکن ساری جو انگلیاں اٹھی وہ آپ پہ اٹھی، یا اس وقت کے اب جو اٹھی ہیں 2 سالوں میں یہ سارا ایشو ہوا ہے بلڈنگس توڑنے والا، ساری انگلیاں آپ پہ اٹھی کہ جی ہمارے بلڈنگس کی پہلے اجازت دی گئی، اب آ کے یہ توڑ رہے ہیں. ان کو کسی نے نہیں پوچھا انتظامی معاملات کو، وہ ساری چیزیں آپ پہ اٹھی ہیں. دیکھیں کل کو جب یہ دیکھیں جتنے پروجیکٹس ہیں، دیکھیں یہ ساری جب پائپ لائن پہ آپ رکھ دیں دیکھیں گے، دیکھیں ایک پیسے بھی آ جائیں گے، دیکھیں دیکھیں دریس پہ انفارچونیٹلی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، تو اب تب بھی انگلیاں آپ پہ نہیں اٹھیں گی. دین ہاؤ یو ول. پروجیکٹ کیوں نہ پورے ہوں، اللہ خیر کرے گا، پروجیکٹ پورے ہوں گے، کر کے دکھائیں گے. آپ دیکھیں واٹر بل اسکیم ہے، 24 ارب روپے کی اسکیم ہے، پوری کریں گے انشاءاللہ. پانی کی اسکیم ہے، یو سیز کے لیے ڈفرینٹ کر رہے ہیں، وہ کریں گے. کوٹا کلر کی یونیورسٹی ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. کوٹلی میں تھیم پارک ہے وہ کریں گے. مری میں انشاءاللہ اسی طرح یونیورسٹی کا کوشش کر رہے ہیں دوبارہ، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. کام تو کریں گے انشاءاللہ. مگر مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے ایڈمنسٹریشن کی بھی بات کی، میری بھی کی. اب ان کو کیوں نہیں غلط کہتے ہیں؟ کیا اپنے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو حرام کھلانا ہے؟ ہم کیوں لیگل کنسٹرکشن کرتے ہیں؟ میرا سوال کا جواب دیں. ایک فلور پتہ ہے کہ ایک فلور کی جگہ ہم کیوں 4 فلور بناتے ہیں؟ یہ ہمیں ایک دن میں ایک تو نہیں بنی نا سن کنسٹرکشن. لیں دیکھیں موڑ تھوڑ کی چیزیں میری کنسٹرکشن پہ آتی ہیں، جو بلڈنگز سن ٹوٹی لینا ان کو 4 5 سال لگے کنسٹرکشن کرنے میں. میری کوئی میں نے کیوں جنگلات کی جگہ پہ قبضہ کر کے سوسائٹی بنائی؟ میں نے کیوں جنگل کی جگہ پہ قبضہ کر کے بلڈنگ بنائی؟ میں بے شک ہاسپٹل بھی بنا دوں، ہے تو قبضہ ہی ہے. پھر کیوں نہیں وہ ایم پی اور ایم این اے اکاؤنٹیبل ہوئے جن کے دور میں ہوا ہے؟ وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آج بھی کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی بات کریں. میں کسی کا نام نہیں لیتا.
کیوں نہیں بیٹھ کے تو وہ پھر یہ کون سا، ایک تو پی ٹی آئی کا دور تھا، اس سے پہلے سارے آپ کے نون لیگ کے دور تھے. ہمارے تو دور میں کنسٹرکشن ایک اینٹ نہیں لگی بھائی. اسامہ صاحب آپ 2008 کے سن لیں سر، سن لیں 2000 اگر سر، ہم سن بات لیں کریں سر، 2018 سے پہلے آپ کا جو ٹینیور تھا. سن لیں سر. 2008 سے لے کے 18 تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی میرا بھائی. بین تھا کنسٹرکشن میں میری. ایک ہوٹل بنا تھا مال کے لیفٹ سائڈ پہ، مجھے اس کا نام بھول گیا، بلڈنگ بنی تھی تو وہ اسی وقت گرا دی گئی تھی شہباز صاحب کے آرڈر پہ. کچھ بھی نہیں بنا، نہ بننے دیتے تھے. کیوں نہیں آپ سوال پوچھتے کہ جب پتہ ہے کہ ٹائم بام ہے، سلائڈ کر جائے گا سب کچھ. کیوں آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لوگ اب مال روڈ سے زیادہ گلیات کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ہوٹل دیکھنے نہیں آتے، لوگ فینسی دکانیں دیکھنے کے لیے نہیں آتے، لوگ برگر شاپس دیکھنے کے لیے نہیں آتے. لوگ ادھر آتے تھے پہاڑ کا حسن دیکھنے کے لیے. انہیں اگر ہوٹل دیکھنے ہو تو کراچی، لاہور، ملتان، ان جگہوں پہ تو بہت خوبصورت بڑے بڑے ہوٹلز ہیں. وہ آتے تھے پہاڑ کا حسن دیکھنے. ہم نے حسن ہی ختم کر دیا، ہم نے تو حسن ہی تباہ کر لیکن دیا. وہ تو آج بھی کنسٹرکشن کی ہم بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو کنسٹرکشن نہیں ہوئی، آج بھی جہاں مری میں کنسٹرکشن بند ہے، پھر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، چل رہی ہے. چلے پھر میں آپ کی اس بات آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا کہ آپ سے پہلے کے جو ایم این اے ایم پی ایس تھے وہ پی ٹی آئی کے ہی تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کے دور میں کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی. ہم اس چیز کو بھی اگر ایگری کر لیتے ہیں، نہیں ایگری کیا لیکن نہیں، آپ کو ایگری کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر لیٹس سپوز اگر اس میں نو ڈاؤٹ کنسٹرکشن ہوئی ہیں ان کے دور میں ہوئی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کے بھی دور جو تھا نون لیگ کا، جب نون لیگ کا تھا تب بھی اس ٹائم بہت کنسٹرکشن ہوئی تھی. یہ بھی آپ کو چیلنج کر لیتے ہیں اس بات پہ بھی کہ آپ ایک بلڈنگ نکال دیں جو اس دور میں بنی ہے، چھوڑ دیں باقی سے ایک بلڈنگ، ون بلڈنگ. آپ صافی ہیں ماشاءاللہ، انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ کرتے ہیں آپ لوگ، سارا کچھ جرنلسٹ ہیں. آپ نکالیں، پڑھیں، دیکھیں 7,000 کتنی بلڈنگز بنی، کیوں بنی، بے ہنگم کنسٹرکشن کیوں کی گئی. پوچھنا چاہیے نا کہ مری ایک ٹائم، آپ اگر اس علاقے کے ہیں، آپ اس علاقے کا درد رکھتے ہیں، کیوں اتنی بے ہنگم کنسٹرکشن کرنے کی گئی. بہت شکریہ اسامہ صاحب، بہت اچھا لگا آج کا پوڈ کاسٹ. اور ناظرین، اسامہ اشفاق سرور صاحب کے ساتھ گفتگو کی، اور امید ہے کہ اس سب چیزوں کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی اور جو پروجیکٹس انہوں نے ذکر کیے وہ بھی جلد پایا تکمیل تک پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا تاثر تھا، جو لوگوں کی شکوہ شکایت تھے، جن کو ہم نے ان کی پوائنٹ میں ان کے نظر میں لانے کی کوشش کی کہ اس چیز کے اوپر وہ کریں، تاکہ وہ چیز اگر نیکسٹ ٹائم جب ہم پوڈ کاسٹ کریں اسامہ صاحب تو شاید وہ چیزیں اوور کم ہو چکی اور ہمارا بالکل ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہو. تو ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آپ کو پوڈ کاسٹ کیسا لگا اس کو ضرور جو ہے وہ لائک کیجیے، اور اپنا جو ہے وہ کمنٹ میں اپنا اظہار کیجیے. شکریہ.